People of Balochistan have been struggling for independence from Pakistan for decades. The Baloch people have been complaining about immense atrocities they face at the hands of Pakistani army and intelligence agencies. One of the major problems being faced by them is enforced disappearances. It means that Baloch men are abducted or arrested by Pakistani forces and then they are never seen again. Today in the agenda, we will try to understand the ground situation and reasons for the demand for independence of Balochistan from a prominent leader of the region. We have with us Mr. Kamal Baloch, former chairman of Baloch Students Organization Azad. But before we speak to him, we have a look at this small report. Balochistan, a province in Pakistan which is rich in natural resources, have been struggling for independence for decades. Since 1947, people of Balochistan have never accepted their assimilations into the state of Pakistan and want freedom. Pakistani army and intelligence agencies have been resorting to brutal use of force to crush this demand but has failed. The Pakistani agencies have even resorted to illegal and inhuman means to curb the yearning for freedom in Balochistan, and forced disappearances have become order of the day. Tens of thousands of youth, including women, are abducted or arrested by the Pakistani intelligence agencies, and their loved ones never see them again, sometimes not even their bodies. There are no court trials or extrajudicial killing take place almost every day. Balochistan have lately been witnessing increased protests against the enforced disappearances. Many families of such people have disappeared and recently held a major protest in Quetta to highlight the inhuman behavior of the Pakistani forces. Recently, the Pakistan Army-backed criminals shot dead a 4-year-old girl, Brahms, in Turbat city. Such gangs have been unleashed by the Pakistani army to silence the Baloch people. Baloch people also complain that Pakistan exploit the resources of Balochistan, especially natural gas, but the locals get no benefits. Around 90% of the population in Balochistan province don't have access to clean drinking water, and people there live in impoverished life. The extreme atrocities committed by the Pakistani army and intelligence agencies have pushed Baloch people towards armed insurgency for decades. Pakistan have been trying to crush it by resorting to high-handedness and illegal means. Pakistan Army even carries out aerial bombing of residential areas of the Balochistan. In one such bombing, the Pakistan Army killed the tallest Baloch leader, Akbar Bukti, who was leading the armed insurgency. India has never really had a policy to exploit this raging ire of the Baloch people against Pakistan. It is only recently that there are demands that India should support freedom struggle in Balochistan. Prime Minister Narendra Modi provided the sparks in his 2016 Independence Day speech from historic Red Fort when he sent his greetings to the people of Balochistan. Baloch nationalist says India should look at Balochistan as an all-weather ally and should see a post-independent, secular and stable Balochistan, which will be one of the factors in bringing the tranquility in the region. Baloch nationalists have sought to establish Indo-Baloch friendship platforms in different countries, including in India. Bureau Report. Now we welcome our special guest, Mr. Kamal Baloch, who is ex-chairman of Baloch Students Organization Azad. He is speaking to us straight from Balochistan. Welcome to our program agenda, Mr. Baloch. Thank you, sir. अच्छा कमल बलोच साहब, हमको ये बताइए जरा, हमने बहुत कुछ सुना है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सुनी सुनी बातें हैं. आप हमको जरा ग्राउंड सिचुएशन बताइए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है. जी, सबसे पहले हम लोगों को बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसे समझना चाहिए कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है. जी, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जब भी 1948 पर कब्जा की है, उसी दिन से लेकर आज तक बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी जुल्म सितम है वो इंतहा में है. इस वक्त बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन, लोगों को एनफोर्स डिसअपीयरेंस करना, का कारण फिर
قتل کرنا، یہ سلسلہ بلوچستان میں جاری ہے۔ آپ ایک بات آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو کورونا وائرس کی اس دور میں پوری دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے، لیکن پاکستانی فوج، پاکستانی اسٹیٹ بلوچستان میں بلوچوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، بلوچوں کو اٹھا کر ان کو ٹارچر سیلوں میں بند کر رہی ہے۔ اس وقت ہزاروں کے حساب سے بلوچ لاپتہ ہیں ان ٹارچر سیل، حتیٰ کہ اس وقت بلوچ خواتین اور بچے پاکستانی فوج مختلف علاقوں سے اٹھا کر ان کو غائب کرنا، پھر ان کو کئی دنوں تک اپنے ٹارچر سیلوں میں رکھنا، یہ بلوچستان کی سچویشن۔ کیونکہ بلوچستان میں جو پاکستان کا رویہ ہے، وہ پاکستان ایک اپنا قبضہ گیرانہ رویہ بلوچستان میں ہے۔ بلوچ اس وقت اپنی آزادی کی جو جدوجہد کر رہے ہیں، جس سے دنیا کے تمام قوانین بلوچ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کریں، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں، بلکہ بلوچستان کو پاکستان نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس کو الیبوریٹ کیجیے۔ وہ تاریخی حقیقت ہے۔ اگر آپ تاریخ کو جا کر دیکھیں، بر صغیر میں جب متحد ہندوستان تھا، بلوچستان کی اپنی ہی شناخت تھی، بلوچستان کی اپنی اسٹیٹ، اپنی ریاست تھی، بلوچ ایوان تھا، ایوان ذیلی، ایوان والا، لوگ عوام سے سلیکٹ ہو کر وہاں اپنی جو رائے ہوتا تھا، اور بلوچ کی باقاعدہ وہ پارلیمنٹ ایوان موجود تھا۔ اس میں رشتہ ہی نہیں تھا۔ جب متحد ہندوستان تقسیم ہوا تھا، اس تقسیم کے بعد بلوچوں پر 14 اگست کو جب متحد ہندوستان تقسیم ہوا تھا، اس کے بعد 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ پوری 8 مہینے کے بعد بلوچستان پر آ کر لشکر کشی، فوج کشی کی تھی، اور بلوچستان پر فوجی آپریشن کے بعد بلوچوں پر قبضہ کیا گیا۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان صرف پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اب پاکستان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ اسٹیٹ تھا، اس کی حیثیت علیحدہ تھا۔ آپ تاریخ میں اگر جا کر دیکھیں، یہ ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور تاریخ بات آپ کو، جب میں آپ کو تاریخ کی حقیقت بتاؤں کہ جب پاکستان میں جب یہ تقسیم ہوا تھا، بلوچستان اپنی حیثیت رکھتی تھی، اور آل انڈیا ریڈیو میں یہ بھی بات نشر ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کا پس منظر، اگر آپ تاریخ کو جا کر دیکھیں، تاریخ کو اسٹڈی کر لیں، یہ ایک واضح ہسٹری ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پاکستان نے قبضہ کی ہوئی ہے بلوچستان پر، جبری قبضہ کی ہے، جسے ہم نہیں مانتے ہیں۔ بے شک ہم لوگوں نے نہیں مانا، اور ابھی تک ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ پاکستان کو آکوپیشن فورس بولتے ہیں؟ بالکل، یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی فورسز آ کر دوسرے ملک میں، دوسری ٹیریٹری میں آ کر قبضہ کرے تو آپ قبضے کہتے ہیں۔ پاکستان قبضہ گیر ہے دنیا میں، وہ تاریخی ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ تاریخ کو جا کر اسٹڈی کر لیں، تاریخ کو دیکھ لیں، ہم دنیا میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دنیا کے تمام قوانین ہمیں دیتے ہیں۔ آپ اگر جی کے چارٹر کو دیکھیں، ہم لوگ اس وقت دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بلوچستان، آل انڈیا ریڈیو میں یہ بھی بات نشر ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کا پس منظر، اگر آپ تاریخ سے جا کر دیکھیں، تاریخ کو اسٹڈی کر لیں، یہ ایک واضح ہسٹری ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پاکستان نے قبضہ کی ہوئی ہے بلوچستان پر، جبری قبضہ کی ہے، جسے ہم نہیں مانتے ہیں۔ بے شک ہم لوگوں نے نہیں مانا، اور ابھی تک ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو کچھ ہم سنتے ہیں، کچھ آوازیں جو ہم نے سنی ہے بلوچستان سے، کہ وہ کہتی ہیں کہ بلوچستان کو مرجر ہونا چاہیے، آزاد ہو کے مرجر ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ، ایسا ہے کیا کچھ اس میں؟ نہیں، ہم لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت ہندوستان کو ایک اچھی ہمسائے کے طور پر جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اس سے توقعات ضرور ہیں، وہ بلوچستان کے حوالے سے
اپنی رائے رکھیں، کیونکہ جس طرح کی وائلیشن بنگلہ دیش میں ہوا تھا انہوں نے انٹرفیئر کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی انسانی ان فرض بنتا ہے کہ بلوچستان میں آ کر بلوچستان میں جو انسانی حقوق کے وائلیشن ہو رہی ہے اس پر اپنی رائے رکھیں. جس طرح اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے. جی جی جس طرح میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آزاد و خود مختار ریاست کی دعویٰ کر رہی ہے. یہ دعویٰ تاریخ ہمیں دیتی ہے. ہم ہندوستان کو ایک ہمسایہ ملک کے طور پر بالکل مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کچے ہمسائے، وہ ایک دنیا کا سب سے بڑے ڈیموکریٹک ایک ملک ہے. ایک ڈیموکریسی ہونے کے ناطے وہ بلوچستان میں آ کر اپنی اثر رسوخ دنیا میں سامنے رکھتے، دنیا کو یہ بتائیں کہ بلوچستان میں بیسک جو ہیومن رائٹس ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہاں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہی ہے، یہاں وار کرائم ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہ افسوس ہے، ہم افسوس بالکل ہم یہ افسوس کرتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ایک ڈیموکریٹک جو کنٹری ہے وہ پھر کیوں خاموش ہے کہ یہاں ان کے ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ پاکستان جیسے دہشت گرد ملک جو دنیا کے لیے درد کر ہے، وہ بلوچستان میں آ کر اپنا دہشت گردی کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا کر غائب کر رہی ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ غائب ہیں، اجتماعی قبریں برآمد ہو چکی ہیں. لوگوں کی یہاں جو بنیادی سہولیت ہے وہ دور کی بات ہے. تو میں جو سمجھتا ہوں بلوچ صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کی ناراضگی ہندوستان سے ہے کہ وہ انٹروین کیوں نہیں کرا، جیسے انہوں نے بنگلہ دیش ہندوستان نے کیا، جیسے ہم نے بنگلہ دیش میں انٹروین کیا ان کی آزادی دلانے میں، ویسے آپ بلوچستان میں کریں. کیا آپ کی یہی ناراضگی ہے کیا؟ ہیومینٹی ہو رہی ہے، یہاں وار کرائم ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہ افسوس ہے ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا توقع ہے آپ سے؟ ہم ہندوستان سے یہی توقع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ جس طرح کی ایک اسٹیٹ ہے، دنیا میں جتنے بھی فورم ہے، بلوچستان میں جتنے بھی وائلیشن ہو رہی ہے وہ اپنی وہاں کردار ادا کرے. کیونکہ بلوچستان میں بلوچ عوام اپنی جدوجہد کر رہی ہے. بلوچ عوام توقع رکھتے کہ وہ دنیا میں جہاں اس کی آواز نہیں پہنچتی ہے، اس کی ایک ہمسایہ ملک جو انسانیت کی بقا کے لیے جانا جاتا ہے، وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، وہ دنیا میں یہ بتائے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کی جو دہشت گردی ہے، یہاں بلوچ عوام پر جو تشدد ہو رہی ہے، بلوچ عوام کی جو نسخوشی ہو رہی ہے، اس کو دنیا نوٹس لینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا یونائٹڈ نیشن بلوچستان میں پیس کیپنگ مشن بھیجتے ہیں، جس طرح انہوں نے سودان میں بھیج دیا تھا. اس کے لیے یہ جو اسٹیٹ ہے یہ کردار ادا کرے. ادروائز پاکستان دنیا کی ایک ناسور ہے، تو آپ ناسور تو ہے، لیکن جی اسے چاہیے کہ اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے بلوچ اسٹرگل کو سپورٹ کرے. جو بلوچ عوام اپنی جان کی قربانی دے رہی ہے، بلوچ عوام اپنی تاریخی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد، اس کے لیے انڈیا کو کردار ادا کرنی چاہیے. اس پر اس کی قومی فرض بنتی ہے، انسانی فرض بنتی ہے. اگر آپ کہیں یہ سب کچھ فرض بنتی ہے کہ وہ بلوچستان میں کچھ لوگوں کو تو آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان بلوچستان کی جو آواز ہے دنیا بھر میں پھیلائے، آپ کی جو ڈیمانڈز ہے، جو گریونسز ہے پوری دنیا میں پھیلائے. لیکن پاکستان ابھی بھی ایلیگیشن لگاتا ہے کہ ہندوستان کا جو آپ کی جو موومنٹ ہے، جو آپ کی مہم ہے آزادی کی، اس میں اس کے پیچھے بھارت ہے، ہندوستان ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اگر بھارت ہو سکتا ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت ہمارے لیے آواز کا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو دہشت گردانہ رویہ ہے اس کے لیے بھارت کو آگے ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو
بلوچستان کی آواز اجاگر کرنی چاہیے دنیا بھر میں، لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھارت آپ کی جو فریڈم سٹرگل ہے، آزادی کی مہم ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں انہوں نے انسانی حقوق کی وائلیشن کی، وہاں انڈیا نے انٹرفیئرنس کیا تھا، آج تک ہے دنیا میں یہ بات تاریخ میں لکھی جاتی ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش میں جا کر انسانی سرگردی کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا کر غائب کر رہی ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ غائب ہیں، اجتماعی خبریں برآمد ہو چکی ہیں. لوگوں کی یہاں جو بنیادی سہولت ہے وہ کہ دور کی بات ہے کہ جیسے ایک انفورس ڈس اپیئرنسز کا ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کے یہاں بلوچستان میں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، میجر پروٹیسٹ ہوا تھا، جہاں پہ بہنیں رو رہی تھی، مائیں رو رہی تھی کہ ان کے بھائی غائب ہیں، ان کے بیٹے غائب ہیں. تو اس پہ ذرا اور بتائیے اس پہ کیا ہے، انفورس ڈس اپیئرنسز کیسے ہوتی ہے اور کتنے نوجوان ایسے غائب ہیں یہاں پہ؟ میں اس وقت آپ کو یہ فگر بتاتا ہوں کہ پوری بلوچستان میں ہزاروں کے حساب سے غائب ہیں. پوری 22 سال، ایک علی اصغر پنگوزے کو 22 سال ہو چکی. ہمارے پی ایس او کے ایکس چیئرمین زاہد بلوچ کو 5 سال سے زیادہ ہے، ذاکر مجید کو 10 سال سے زیادہ ہے، وہ غائب ہیں. ابھی تک بلوچستان میں ایسی سچویشن ہے کہ اب خواتین اور بچوں کو اٹھا رہے ہیں. اور پوری بلوچستان میں انہوں نے اپنی ڈیپ اسکواڈ تشکیل کی. پوری بلوچستان میں اس وقت صرف ہر جگہ میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود ہے. لوگ گھروں میں جا کر ان کو، شاید آپ لوگ کئی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا میں، وہاں جا کر اٹھا کر پھر ان کو اپنی جو بیرکس میں لے جا کر غائب کرتے ہیں، وہاں ان کو شوٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہزاروں ویڈیوز ہیں جو آپ لوگ سب کے لیے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. کل ہی کا واقعہ ہے، کراچی سے ہمارے خواتین کو اٹھا کر انہوں نے بند کیا تھا. کلمہ عمل کی جو امی ہے وہ کراچی سے، اس کی ایک ماں اور 2 بہن تھے، اسے اٹھا کر انہوں نے پورے ایک دن قائم کیا، ان کو ٹارچر کیا. اس وقت بلوچستان میں اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، ڈاکٹر، زندگی ہر مکتب کے لوگ غائب ہیں. انہیں پاکستانی فوج اٹھا کر غائب کر دیے، اس لیے کیونکہ یہ اپنی حق کی بات کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی کلچر کو جانتے ہیں. یہ تمام مشکلات اس لیے کہ پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کی اپنی کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں. جب بلوچ باشعور ہوتی ہے، تاریخ کی طرف جاتی ہے، اپنی اسٹرگل کو سمجھتی ہے، اسے مشکل آتی ہے. پاکستان کو یہی صورت سے دو چار ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں یہ وار کرائم ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، دنیا کو متوجہ ہونا چاہیے. بلوچ صاحب، ہم نے ابھی کچھ اور بھی یہ پڑھا ہے کہ کچھ جو گینگز ہے، کرمنل گینگ، جن کو پاکستان آرمی نے چھوڑ رکھا ہے کھلا، جو بلوچی لوگوں کو، کامن لوگوں کو مارتے رہتے ہیں. ابھی ایک بچے کو بھی مار دیا تھا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی یہاں ہے، میں یہی بات بتا رہا تھا کہ اب جو تربت جانوں کی جگہ ہے، یہاں ان کی ڈیتھ اسکواڈز ہیں. پورے علاقے میں فوج نے کور کیا ہوا ہے. وہاں ان کو چھوڑ کر لوگوں کو گھروں میں جا کر ان کو، ایک بچی کو، برمش بلوچ کی ماں کو انہوں نے شہید کیا اور برمش کو زخمی کر دیا بندوق سے. دوسرے ایک تمس میں واقعہ ہوا تھا، وہ بھی مکران میں ہے. بشکے میں کئی واقعہ ہو چکے ہیں. بشکے میں ابھی تک کہیں وہ خواتین کے ٹارچر سیل ہوتے ہیں. جس طرح میں کراچی کو بتاتا تھا، اس طرح کے واقعے پاکستان کر رہی، وہ اب خوفزدہ ہو چکی ہے، اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے. جس طرح کے شعور بلوچ عوام میں پائی جا رہی ہے، اس شعور کو ختم کرنے کے لیے خوف پھیلانے کی بہت ہی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، لوگ اس اسٹرگل سے خوفزدہ ہو جائیں. لیکن ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگوں نے دنیا میں سب کچھ دیکھا ہے. جس طرح کے پاکستان نے بنگلہ دیش میں کیا تھا،
اسی طرح کر رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو متوجہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پاکستان اپنی دہشت گرد کا جو عمل ہے وہ کر رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ پاکستان آپ کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ خوف زدہ ہوں گے نہیں. تو میں ایک جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ ابھی حملہ ہوا تھا بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ اپنی ناانصافیاں ہوتی ہے, اس کی زمین پر قبضہ ہوتی ہے, اس پر فرض بنتی ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے دشمن کی سرمایہ داری جتنے بھی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو ہمیں غلام رکھ کیوں ہم نہیں کریں, کیوں بلوچ کو نہیں کریں؟ جس طرح کے وہ بلوچستان میں آ کر بلوچوں کی قتل عام کر رہی ہے, بلوچوں کو اٹھا کر غائب کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کے گھر پہ کوئی آئے آپ پر تشدد کرے کیا کرتے ہیں, آپ کے ریئیکشن کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, ایک اور سوال میں ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا. ایک بلوچستان کے پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف جو سویڈن میں غائب ہو گئے تھے, پھر ان کی باڈی مل گئی تو کچھ دنوں کے بعد, آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہاتھ تھا اس میں؟ جی شک اسی طرح ہوتا ہے, صرف ایک نہیں. ساجد بلوچ کے ساتھ ساجد بلوچ سویڈن میں غائب ہوا تھا, راشد بلوچ دبئی میں ان کو غائب کیا گیا تھا, پھر پاکستان کے حوالے سے ابھی تک غائب ہے. یہ پاکستان کی سازش ہے کہ ڈائسپورا جتنے بھی ہیں, اس ڈائسپورا کو ختم کرنے کے لیے, ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے. یہ وہی باشعور ہے کہ ساجد حسین نے یہ بات کہی ہے, انہوں نے اخبار میں لکھی ہے, زیادتی کے حوالے سے لکھی ہے, ڈرگ مافیاز کے خلاف لکھی. اس لیے یہ اس کو خدشہ یہی ہوتا ہے, خدشہ ظاہر ہوتا ہے. جس طرح کہ راشد حسین کو دبئی سے اٹھا کر پاکستان کا حوالہ کر دیا گیا, وہ ابھی تک غائب ہے. لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ. بلوچ صاحب, آپ آخری ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کی جو اتنی سارے پاکستان اتنی اٹراسٹیز کر رہے ہیں, تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے اس پہ؟ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پوری بلوچستان میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, ہم وقتاً فوقتاً ان کو لیٹر لکھ چکے ہیں, ان کو اپنی انٹرویوز میں بتا چکے ہیں, اپنے تحریروں میں بتا چکے ہیں, لیکن وہ خاموش ہیں. ہم اپنے جتنے بھی انفورس ڈسپیئرنس ہیں ان کو باقاعدہ اپنی جو کیسز ہیں ان کو انٹرنیشنل جتنی بھی ہیومن رائٹس ہیں ان پر اپنی فائل بھی بھیج دی. ہماری جو انفورس ڈسپیئرنس پر بالکل ایک بک ہے کل اینڈ ڈمپ پر بلوچ نیشنل موومنٹ کا, ہم نے دنیا کے تمام اداروں میں پہنچ چکی. بلوچستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کیوں طرفدار ہے؟ وہ پاکستان کے حوالے سے خاموش ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. لیکن ہم سوال کرتے ہیں ایسے انسانی حقوق کے اداروں پر کہ وہ بلوچستان میں کیوں خاموش ہیں. ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن بھیج دیں بلوچستان میں, تاکہ بلوچستان کی جو اصل حقائق ہے اس کو معلوم کہ بلوچستان میں پاکستان فوج اور چائنا سمیت کیا کچھ کر رہے ہیں. اس وقت پوری مقبران میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مقبران میں جو سیپیک ہے, یہاں کی جتنی بھی آبادی جب خالی کرایا گیا ہے وہ مائگریشن کر چکے ہیں, دوسری جگہوں میں رہائش اختیار کر چکے. اب آپ بتائیں کہ جہاں کے اس طرح کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ یہاں بھی انسانی حقوق کی خاموش, ہم کیا کریں؟ ہم سوال کریں گے انسان کیوں خاموش ہے؟ کیا وہ طرفدار ہے؟ کیا وہ پاکستان سے خوفزدہ ہے؟ پاکستان وہی ہے جو جتنے بھی یہاں کے ہمسایہ ملک ہے, وہ انڈیا ہو, وہ افغانستان ہو, وہ ایران ہو, جہاں بھی ہو, وہ دہشت گردی پھیلاتی ہے. وہ آپ لوگ سب کے سامنے ہے. اچھا, ہم ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو مسائل ہے وہ حل ہو جائے اور آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ اس پہ کامیاب ہو. تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ ان دس ڈیبیٹ. ہم پھر سے آپ کے کبھی بات کریں گے. تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ ان دس ڈیبیٹ. That's all in the agenda today. We will be back tomorrow with another interesting topic. Till then, goodbye. And keep watching APN News.